अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम माओ बहनों, अजीज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतें और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस उन्वान पर हमने कल गुफ्तगू शुरू की थी और बहरहाल दुनिया के हालात का एक मुख्तसर जायज़ा कल हम ले पाए थे अपनी क्लास के अंदर, और इस सिलसिले में कुछ और बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल और फोकस करना चाहूँगा। अजीज साथियों, देखिए, अल्लाह ताला का हमारे साथ बातचीत करने का, कलाम करने का एक तरीक़ा तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल किया, उस कलाम के ज़रिए से वो हमसे बातचीत करता है ना, जो कुरान मजीद है। हम जब अल्लाह ताला से कोई सवाल पूछते हैं, जब उसको पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब देता है। वो जवाब दे चुका है अपने कलाम में। हमारे हर सवाल और आइंदा क़यामत तक आने वाले सवालात के जो जवाब हैं वो कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह ताला दे चुके हैं। इसके अलावा एक और तरीक़ा है जो अल्लाह ताला हमसे बात करता है, और वो है ज़बान हाल। देखिए, ये जो हालात के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये हालात के ज़रिए से भी अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। और मैं कुछ वैसे बहुत तफसील है इसके अंदर, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यानी बहुत वक्त इसी पर गुफ्तगू करने में लग जाएगा, लेकिन यानी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझकर हम कुछ ही हालात के बारे में, यानी हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूं, और आप लोग फिर चैट में मुझे बताइए कि आप लोग इन इस तर्ज फिक्र से, इस अप्रोच से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। देखिए, हर चीज जो पूरी कायनात में होती है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होती है ना, ये कल भी हमने बात की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हालात इस वक्त दुनिया भर में और फिर खासतौर पे हमारे अपने मुल्क में पैदा हो रहे हैं, तो उसमें उन सब में अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है ना। और कुदरती आफतें अगर आ रही हैं, और आज ही कुछ मिनट पहले मैंने बस व्हाट्सएप देखने का मौका मिला था, तो सरसरी देखा कि फिर एक जगह पर यानी फिर से जो है जलजला आया है। ओके, और फिर जलजले कहाँ आए हैं, हमने अभी यानी जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा तो तुर्की और सीरिया के अंदर जलजला आया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जलजला आया, है ना, मुस्लिम ममालिक हैं। और हमने ये सवाल अपने आप से किया था कल कि अगर ये अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि हर चीज इस कायनात में अल्लाह की मर्जी से ही होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जलजले भी मुसलमानों पर, है ना, और ये आफतें और ये तूफान भी अल्लाह ताला की मर्जी से आए हैं, है ना। तो फिर इसी तरह से यानी हर चीज चूंकि अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है, हम जरा कुछ और चीजों पर भी अगर गौर करें, है ना, यानी मिसाल के तौर पर लोग हम पर लानत कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह ताला उनको अलाउ कर रहा है, इजाजत दे रहा है ना। कहीं पर मस्जिदें बंद कर दी जा रही हैं, यानी अगर आप एक न्यूट्रल वाकया अगर ले लें, यानी कम्युनल राइट्स की वजह से मस्जिद बंद होना एक अलग है, लेकिन आप एक न्यूट्रल वाकया ले लें, जैसे कोविड के अंदर मस्जिदें बंद हो गई। यानी अब सवाल यह है कि क्या ये अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ या नहीं, तो जाहिर सी बात है हम ये कहेंगे ईमान वाले कि भाई हर चीज अल्लाह की मर्जी से ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है ना, ज़बान हाल से अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, जरा कम से कम मोमिनों को तो इस सिलसिले में सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने जब इस बात पर सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने हमें मस्जिद आने से मना कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि यानी हमारी जो नमाजें हैं उनसे वो रिजल्ट्स हमें मिल नहीं रहे हैं जो नमाज पढ़ने से हमें मिलने चाहिए।
ہے نا. یعنی قرآن کی روشنی میں اگر نماز کے ریزلٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. نماز یقیناً تمہیں فحش اور منکرات سے روک دے گی. کہاں روک رہی ہے ہماری نماز فحش اور منکرات سے؟ یعنی میں اجمالاً, ہے نا, اوور آل کمنٹ یہ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ضرور ہوں گے, ہے نا, اور ان کی نماز ان کو فحش اور منکرات سے روک رہی ہوگی, لیکن اوور آل, ہے نا, جب ہم کمپریہنسو ایک ویو ڈالتے ہیں اپنے مسلم کمیونٹی کی نماز کی اور پھر اخلاق کی حالت کے اوپر, تو انہیں ایک بڑی میجورٹی ہے جو پڑھتی ہی نہیں ہے. اب جو پڑھنے والے ہیں پتا چلا بھائی 20 سال سے نماز پڑھ رہے, 40 سال سے پڑھ رہے ہیں, 50-60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر پھر ان کے اخلاق کے اندر کوئی وہ نہیں ہے نا. وہ غصہ جو ہے بے تکا ان کو آ جاتا ہے, لوگوں کو جھڑک دیتے ہیں, روڈ ہیں, ایروگینٹ ہیں, ہے نا, اور بہت ساری برائیاں ان کے اندر ہیں. تو یعنی فحش اور منکرات جو نماز دراصل نکالنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں, وہ فحش اور منکرات تو پتہ چلا کہ ہم سے گئے نہیں دور, ہے نا. اقیم الصلاۃ لذکری کہا اللہ تعالیٰ نے, نماز کو قائم کرو میری یاد کے خاطر, ہے نا. یعنی نماز کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد قائم ہو جائے. اللہ کی یاد قائم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں سے معاملات کرتے, یعنی یہ خیال رہے کہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے نا. تو جب کوئی ناگوار واقعہ ہمارے ساتھ میں ہو تو ہم اپنے آپ پر قابو پائیں, ہے نا, اللہ کی خاطر قابو پائیں. کسی نے جھڑکی دے دی, کسی نے گالی دے دی, تو پھر یعنی ہمارے پاس بھی زبان ہے, ہمارے پاس بھی ہمیں بھی گالیاں آتی ہیں, ہے نا, مگر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, ہم نہیں دیں. کیوں؟ کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اسے پسند نہیں ہے, اس نے منع فرمایا ہے نا. صبر کرنا اسے پسند ہے, اور اس طرح سے میں اس کا جو ہے مقرب بندہ بن جاؤں گا یا بندی بن جاؤں گی, ہے نا. یاد قائم ہونا ہے نا رب کی, اسی لیے صلاۃ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پتہ چلا اللہ کی یاد کوئی خاص قائم ہوئی نہیں, ہے نا. کبھی خوشحالی میں اپنے آپ میں سے نکل جاتے ہیں, کبھی یعنی کوئی برے واقعات ہوتے ہیں, یعنی دیندار بنے بیٹھے ہیں, لیکن جیسے ہی کچھ کسی نے کچھ یعنی ترش انداز کے اندر, ترش لہجے کے اندر کوئی مطلب بیتو کی بات کسی نے کہہ دی تو اب بے قابو ہو گئے. یعنی میں چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس دے رہا ہوں, اس کے اندر پھر تفصیل میں آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں, جسٹ یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے, یوزلیس نمازیں ہیں, ہے نا, ایسی نمازیں جو شاید اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں چاہیے یہ نمازیں, مت آؤ میرے گھر کو, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بند کر دی مسجد. کہیں اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہہ رہا تھا کہ مت آؤ میرے پاس آ کر میرے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں چاہیے تمہارے سجدے. ای ساتھیو, اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے ہم سے بات کر رہا. مسجدیں بند کر دی جا رہی ہیں. چائنا میں پتہ چلا بعض مساجد کو بند ہی کر دیا گیا, اور پھر ایک بہت بڑی وہاں کی کوئی جامع مسجد کو جو ہے بیت الخلاء کے اندر, ٹوائلٹ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا. یعنی ایک تو وہ نظریہ ہے جہاں پر صرف بندوں تک ہماری نظر جاتی ہے نا, کہ ارے وہ لوگوں نے دیکھو کمیونسٹوں نے ایسا کر دیا مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ. بھئی اللہ نے ہونے دیا نا, اللہ نے ان کو کرنے دیا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس واقعے سے؟ کہ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھئی تم لوگوں نے تو یعنی مسجد جس کا مطلب جو اللہ کا گھر تھا اس کے کتنے مقاصد تھے, ہے نا, کتنے اس کے ذریعے سے کام کرنے کے تھے, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں ملتی ہے نا. عیسائی جب پادری آپ سے ملنے آئے, وفد جب آیا تھا, ہے نا, آپ لوگوں نے ان کا قیام وہاں پر کروایا, ان کی عبادت کا جب وقت ہوا, ان کی نماز کا جب وقت ہوا, جبکہ وہ شرک کر رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوایا بھیجایا کہ بھئی آپ اپنی نماز یہیں پر ادا کر لیجئے, ہے نا. اور پھر صحابہ اکرام کے ڈسپیوٹس اور ان کے ڈاؤٹس اور کویسچنز اور یعنی جو مسائل آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یعنی مسجد نبی سے جو ہے ان کو ریزالو کرتے تھے. ایک کمیونٹی سینٹر تھا, ہے نا, مسجد نبی کا جو فنکشننگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح تھا, ہر معاملہ وہیں سے طے ہوتا تھا. کہیں پر جنگ کے لیے جو ہے مطلب فوج کو بھیجنا ہے, روانہ کرنا ہے, مسجد نبوی سے روانہ ہوتی تھی. ایک ملٹی پرپس, ہے نا, ایک جو یعنی یونٹ ہے مسجد, اس کو ہم نے یعنی صرف چند منٹ کے لیے دن میں ہم یعنی 5 مرتبہ اسے کھولتے ہیں, پھر اس کے بعد بند کر دیتے ہیں, تالا ڈالتے ہیں.
اور اس میں ہگنے موتنے کے لیے بھی ہم صرف اپنے ہی لوگوں کو الاؤ کریں گے, معاف کرنا, ہے نا, کسی اور کو مطلب وہاں پر اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے. تو کہیں اللہ ہم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ دیکھو تم جو اصل کر رہے تھے نا, کیونکہ دکھا رہے ہیں کچھ اور, اللہ کا گھر ہے, ہمیں بنانا ہے, اس کے نام سے چندہ وصول کر رہے ہیں, اس کے مینٹیننس کے لیے چندہ وصول کر رہے ہیں, ہے نا, اور حقیقت میں ہو کیا رہا ہے, اس سے کیا فیض جو ہے کمیونٹی کو پہنچ رہا ہے, دنیا کو, دنیا والوں کو, آس پاس کے لوگوں کو کیا جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے, پتہ چلا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اللہ نے بتا دیا ہے نا, اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم نے مسجد کا کیا حال بنا رکھا, اس کو ریئل مطلب وہ حالت دے دی اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے بغیر, مرضی کے بغیر تو ایسا ہو نہیں سکتا, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے نا. یہ کووڈ کب آیا؟ کووڈ آیا جب سی اے اے کا قانون ہے نا, سی اے بی, سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل, جب یعنی پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور پھر اس کے بعد میں وہ پاس ہو گیا. پاس ہونے تک بھی مسلمانوں کو بڑا یعنی اس بات کا جو ہے غرور تھا, اور یہ تھا کہ یہ بل تو پاس نہیں ہوگا, ہے نا. ہمارے جو دوست ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ہے نا, جو پارٹیاں ہمارے فیور میں ہیں, مسلمانوں کو جو سپورٹ کرتی ہیں, وہ ہرگز پاس ہونے نہیں دیں گے. لیکن پتہ مطلب بعد میں جب پاس ہوا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ میں وہ بل پاس ہو گیا. مخالفت کرنے والے یا تو آئے نہیں, کورم کمپلیٹ ہو گیا, لوگوں نے ووٹ دیا, ہے نا, بل پاس ہو گیا. اچھا بل پاس ہوا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اچھا ہم اب گھروں سے بے گھر ہونے والے ہیں, اب وطن ہم سے چھن رہا ہے نا. تو اس کے بعد پھر اب کیا کیا, جا کر سڑک پر بیٹھ گئے. شاہین باغ جیسا واقعہ ہو گیا کہ بھائی اب آپ یہ کالا قانون واپس کرو, ورنہ ہم اپنے گھر جانے والے نہیں, ہم اٹھنے والے نہیں ہیں یہاں سے. اچھا پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا, یعنی کووڈ آ گیا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کووڈ آ گیا, اب پوری دنیا متاثر ہو گئی, اور یعنی سب کے منصوبوں پر پانی پھر گیا, ہے نا. پورا یعنی میٹیریل نقطہ نظر ہے ہمارا چیزوں کو اینالائز کرنے کا, یعنی اکثر و بیشتر. ارے بھائی آپ تو یہ قسم لے کر بیٹھے تھے کہ آپ اٹھیں گے نہیں, آپ کو یہ نہیں دکھائی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا دیا وہاں سے, آپ کے دھرنا کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. اور کس طریقے سے, یعنی یہ جو زام ہمارا ہے کہ ہم 20 کروڑ ہیں, کوئی ہم پر ہاتھ ڈال سکتا ہے کیا؟ کوئی سوچ نہیں سکتا ہم ایسی طاقت ہیں, ہے نا, 20 کروڑ. تو کووڈ میں یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے گھر میں بٹھا کر کیسے پھر گھر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے. کیا اللہ نے نہیں بتایا کہ آپ کے 20 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیسے وہ پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ زیرو کر دے سکتا ہے؟ بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ میں نے ہوا نا, آپ نے دیکھا ہے جب کووڈ کے ابتدائی دور کے اندر بھی, اور کافی ٹائم تک جب تک یہ چلا ہے نا, آپ نے دیکھا کہ بھائی کسی کو اگر ڈائگنوز ہو گیا تو گھر والوں نے دھکے دے کر بھیجا ہے, بھائی بھائی جاؤ ہسپتال کے اندر علاج کراؤ, یعنی آپ یہاں پہ رہیں گے تو ہمارے کو بھی ہو جائیں گا. اور پھر چاہے کتنا طاقتور ہو, پولیٹیکلی, مسل پاور, منی وائز, کوئی بھی طریقے سے ہو, یعنی کووڈ کے نام سے تو پھر ہر ایک کو دھر لیا, مطلب کسی کو بھی دھر لیا جا سکتا ہے. وہ اس کی پوری یعنی مال و دولت اور وہ پوزیشن, وہ طاقت, فزیکل پاور, وہ کوئی کام نہیں ہے. ایک گلی سے نکل کے دوسری گلی میں جانے کے لیے جو ہے لالے پڑ گئے تھے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اور آج بھی یعنی ابھی بھی عقل نہیں آئی, ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترکی چلے جائیں گے, وہاں پہ سٹیزن شپ لے لیں گے. کوئی لوگ وہاں کیرلا میں جا کے بسنے کی بات کر رہے ہیں, اب کینیڈا بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ زبان سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کووڈ کے ذریعے سے یہ انٹرنیشنل فلائٹ وغیرہ ساری بند کر دی؟ بھائی انٹرنیشنل جانا دور کی بات, بازو کی گلی میں نہیں جا سکتے تھے آپ. اللہ بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, ہے نا, کیونکہ معلوم ہے نا یہ خبریں آ رہی ہیں. اب بعض لوگ واقف نہیں ہوں گے, لیکن اب یعنی لگاتار یہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. انڈیا میں جینوسائیڈ ہونے والا ہے, نسل کشی ہونے والی ہے, یعنی اوپن اب یہ چرچا ہو رہی ہے. دنیا کے الگ الگ فورم ہیں, میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی بتاؤں گا, ہے نا. جگہ جگہ یہ چرچا ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر نسل کشی, قتل عام ہونے والا ہے, بہت قریب ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ بھاگنے کی کوشش. اللہ نے بتایا کہ وہ آپ کو بھاگنے سے کیسے روک سکتا ہے نا. آپ کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے ہیں, کیا آپ کے ساتھ یہ تجربہ نہیں ہوا کہ اگر آدھار کارڈ لنک نہیں ہوا, یا KYC نو یور کسٹمر کے نام سے آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا, یا کیا بھی ہے, کیونکہ میرے ساتھ ہوا یہ تجربہ, میں نے کیا بھی تھا لیکن اس کے باوجود میرا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. یعنی آپ سوچیں کہ آپ لکھپتی ہوں گے, آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں, ہے نا,
لیکن اچانک اب سارے پیسے اگر آپ نے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، بہت سارے پیسے، جیسے ہی اکاؤنٹ فریز ہو گیا یعنی آپ کنگال ہو جائیں گے. اللہ آپ سے بات کر رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے یہ جمع پونجی کے سہارے ہے نا، اس کے بھروسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر لیں گے ہے نا. اللہ نے چاہا تو وہ اس کو کیسے سیکنڈ میں زیرو کر سکتا ہے. ایک کلک ہے نا، سافٹ ویئر کا ایک کلک ہے اور وہ اکاؤنٹ فریز ہو گیا. کال کر کے بتایا بھائی لاسٹ منتھ KYC اپڈیٹ کرے تھے، ایسا کیسا بولے تو لوگ بولے اچھا سر ہم چیک کریں گے، یہ کریں گے. نہیں صاحب پھر بھی جو ہے 48 آورز لگیں گے آپ کا اکاؤنٹ واپس آن لائن ہونے کے لیے. اچھا تو 40 یعنی چھوٹے چھوٹے یہ جھٹکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بتایا کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، مسلمانوں ہوش میں ہے نا. اچھا جس کسی نے یہ سمجھا کہ بھائی میں تو بینک میں کوئی پیسے نہیں رکھوں گا، میں تو سب وڈرا کر کے میں کیش رکھوں گا، وہ کیش کو ردی بنا کر اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا ہے نا. 500 اور 1000 کی نوٹ اللہ تعالیٰ نے ردی بنا کر لوگوں کو پھر بعد میں اس سے دیکھا آپ نے کیسے ریسائیکل کر رہے تھے، کیسے وہ نوٹوں کو جلا رہے تھے، کیونکہ وہ یعنی اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی، ردی ہو گئی. ساتھیو اللہ لگاتار بات کرتا جا رہا ہے نا، اللہ ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا چلا جا رہا. بلقیس بانو کا کیس، اس کی ججمنٹ آئی، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے دیکھو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور اس کے بعد جو یعنی گنہگار ہوں گے وہ باعزت بری بھی ہوں، کیونکہ تمہاری عزتوں کی، تمہاری عصمتوں کی کوئی ویلیو اب اللہ کے پاس باقی نہیں رہی ہے نا. اٹھا کر دیکھیں، یعنی وہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے، سپریٹ سبجیکٹ ہے نا. بنی اسرائیل کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے کہ مسلمان اس دور کے مسلمان تھے نا، پرانے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہے نا، لیکن جب نافرمانی اور سرکشی کے اوپر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھوں ان کو کیسا المناک عذاب دیا ہے نا، کیسے ذلیل اور خار کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز یعنی آپ دیکھتے چلے جائیے کتنا کھول کھول کر اللہ بتا رہا ہے نا، کتنا کھول کھول. آپ کا اپروچ غلط ہے، آپ 200 سال سے 400 سال سے جو غلطی کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج بھی آپ وہی غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بتا رہا ہے نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہے نا. جب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور پھر اپنی روش کو نہیں بدلیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس عذاب کے گڑھے میں سب پھر گریں گے ہے نا. جو کوئی نہیں سدھرے گا تو پھر وہ عذاب کے گڑھے میں گرے گا. بھائی ساتھیوں یہ دیکھیے یہ وہ پیج ہے UNHCR کا جو میں نے آپ کے سامنے کل بتایا تھا. یہ ایمرجنسیز کے ٹیب کے اوپر آپ آ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر دنیا میں کہاں کہاں پر ایمرجنسی ہے. ظاہر سی بات ہے وہی ایمرجنسی یہاں بتائی جا رہی ہے جو رپورٹ UN کر رہا ہے. ابھی اس میں آسام کے اسٹیٹسٹکس کچھ ہے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آسام کے اندر NRC جو ہے 2020 کی شروعات کے اندر ہی لاگو ہوا ہے نا، یا اس سے پہلے ہی لاگو ہو گیا تھا 2020 کے آس پاس، 19 کے اینڈ میں اور 20 کے شروع میں تو CAA پاس ہوا. وہ آسام کے ایکسپیریمنٹ کے بعد CAA کے بارے میں ہے نا وہ پروپوزل آیا اور پھر وہ جو ہے قانون بنا ہوا ہے نا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، رائٹ. تو وہاں کتنے لوگ بے گھر ہوئے، پھر اس کے بعد کشمیر میں کیا حالات ہیں ہے نا، وہ سب تو ابھی یہاں کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، دکھائی نہیں دے رہا. تو پھر پتہ نہیں یہ جو بے گھر لوگ ہیں جو زبردستی اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، جن کی میجورٹی دیکھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے ایک جھلک کے اندر کے مسلمان ہیں ہے نا، تو پھر یہ کتنے کروڑوں لوگ ہیں یہ ہے نا. 9 کروڑ نہیں ہے بلکہ پتہ نہیں 18 کروڑ یعنی 27 کروڑ یا پھر اور کتنے مطلب کروڑ ہیں نہیں پتا. بعض ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے، اور یہ بھی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تقریباً اب یہ 4-5 سال ہو گیا ہے نا، ایکسپرٹس نے یہ بات بتائی کہ لگ بھگ امت مسلمہ کا 65% سے زیادہ جو ہے اس وقت دنیا میں بے گھر ہے. امت مسلمہ کا 65% سے زیادہ بے گھر ہے، یہ ایسا ایکسپرٹس بتا یعنی لیس دین 35. اور پھر لگاتار دن بدن یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا دن بدن یعنی 34,000 کا کچھ حساب یہاں پر بتایا نا. figures at a glance. ٹھیک ہے، بہر کہیں پر ہے یہ، کل شاید ہم نے دیکھا تھا 34,000 یا کچھ ایسا نمبر تھا جو ڈیلی یعنی لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بے گھر کیے جا رہے، یہ زبردستی اپنے گھروں سے بے گھر کیے جا رہے ہیں. اچھا عزیز ساتھیوں دیکھیے یہاں پر اب ہم ایک یعنی بات جو مجھے تھوڑی اچھی تفصیل آپ کو اور بتانی ہے وہ ہے روہنگیا کے بارے میں، یعنی نیئرسٹ کلوزسٹ
ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل ہے نا, لوگوں کے اوپر جو حالات جو گزر رہے ہیں, اوکے, تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ذرا غور طلب. اوکے, روہنگیا ایمرجنسی. یہ ایمرجنسی کے بارے میں جو تفصیل بتا رہا ہوں, یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو روہنگیا کے ساتھ میں ہوا تقریباً ویسا ہی انڈین مسلمز کے ساتھ عنقریب ہونے جا رہا ہے. اس کا سلسلہ شروع ہو گیا, بلکہ بہت ایڈوانس سٹیجز کے اندر جو ہے وہ جا چکا ہے. کیا کیا ہوا ان کے ساتھ, میں کچھ اس کے ہائی لائٹ پوائنٹس آپ کے سامنے بتاؤں. اوکے, کیونکہ پھر اس میں بھی بہت تفصیل ہے, ایک ایک چیز جا کر کمپیئر کریں گے تو حیرت ہوتی ہے. دیکھیے, روہنگیا مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی گئی. یہ برما جو کنٹری تھا ہے نا, برما کی جو ہسٹری ہے وہ لگ بھگ انڈیا کی ہسٹری کے جیسی ہے. ٹھیک ہے, ان پر بھی انہیں دوسروں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا, جیسا انگریزوں نے آ کر ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا, اور انہوں نے پھر اپنی وار آف انڈیپینڈنس لڑی, جیسا ہندوستان میں ہم نے لڑی, ہمارے یعنی اسلاف نے لڑی. اور اس جنگ آزادی میں برما کے بدھسٹ اور مسلم اور جو کوئی مطلب وہاں کے رہنے والے سارے سٹیزن تھے, اور بھی مطلب یعنی ہندو وغیرہ اور جو کوئی لوگ تھے, سب نے مل جل کر جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اپنے ملک کو آزاد کروایا, جیسا یہاں پر ہوا ہندوستان کے اندر. پھر جب آزاد ہوئے اور ان کا کانسٹیٹیوشن بنا, ان کا جو قانون بنا ملک کے لیے, تو اس میں ایکول سٹیزن شپ سب کو دی گئی ہے نا, کیونکہ سارے لوگوں نے مل کر یعنی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یعنی قانون یہ بنا کہ سب اب ایکول درجے کے شہری ہیں, جیسا انڈیا کے اندر بنا. اور پھر لگ بھگ 70 سال تک وہ ویسے ہی مطلب چلا جیسا یہاں پر چلا. اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر یہ قوانین آنے لگے, یہ قوانین بننے لگے, حکومت میں جو تھے انہوں نے ایسے لاز بنائے, جس کی وجہ سے کچھ خاص کمیونٹیز جو روہنگیا کے نام سے آپ جانتے ہیں ہے نا, روہنگیا کمیونٹی کی سٹیزن شپ قانوناً ختم ہو گئی. اوکے, ایسا لا بنایا گیا جس کے سامنے ان کی سٹیزن شپ انویلڈ ہو گئی, اور یہ گھسپیٹھی ہے نا, یعنی انلیگل آ کر برما کے اندر بسنے والوں کے اندر ان کی کاؤنٹنگ ہو گئی. یعنی قانوناً کام ہوا, ایسا نہیں کہ جیسے ایسے ہی ہو گیا, قانوناً کام ہوا. اور وہ قانون آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہو چکا ہے, یعنی این آر سی آپ جانتے ہیں, نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ ہے نا, جس میں حکومت آپ سے مطالبہ کرے گی ہے نا کہ فلاں 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 ڈاکیومنٹس لائیے اور اپنی سٹیزن شپ ثابت کر لیجئے, اور بس مطلب سٹیزن شپ لے کر جائیے ہمارے پاس سے ہے نا. اور جو کوئی وہ ڈاکیومنٹس نہیں لا پائے گا اور اپنی سٹیزن شپ ثابت نہیں کر پائے گا, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ گھسپیٹھی ہے اور وہ انلیگل امیگرینٹ ہے, وہ غیر قانونی طور پر آ کر انڈیا کے اندر بس گیا. اور بالکل 2019 کے اینڈ میں اور 2020 کے بالکل شروع میں ہی ڈیٹینشن کیمپس آل اوور دا کنٹری, پورے ملک کے اندر جو ہے بن گئے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اوکے, اور پھر وہ جب آسام میں ہوا اس کا امپلیمنٹیشن, تو پھر وہاں دیکھا گیا کہ بہت سارے جو ہندو ہیں اور دوسرے یعنی دھرموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس کے زد میں آ گئے. تو پھر یہ سی اے بی انٹروڈیوس ہوا, پھر وہ بل یعنی پاس ہو گیا, وہ ایکٹ بن گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی مسلمانوں کو خاص طور پہ علانیہ طور پر ایکسکلوڈ کیا گیا, اور پھر جو ہندو ہیں, جو سکھ ہیں, جو جین ہیں, بودھ ہیں, عیسائی, ایسا وہ کمیونٹیز کے لوگ جو پڑوس کے 6 ملکوں کے رہنے والے ہیں, اگر ہے نا وہ ہوں گے, تو ان کے پاس اگر ایک ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہوا تو بھارت کی سرکار انہیں سٹیزن شپ دے گی ہے نا. یعنی مسلمان کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ملا تو پھر اس کو سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی, وہ مارجن یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے نا. تو قانون بن چکا ہے, اور اس کا نفاذ آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو نفاذ بھی عمل میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ نوٹس جاری ہوا تھا کئی مہینے پہلے, یعنی پچھلے سال کی بات ہے یہ, کہ جو لوگ یعنی 3 کنٹریز, نیبرنگ 3 کنٹریز کے لیے, ویسے تو 6 کنٹریز کے لوگوں کو پرمیشن ہے نا, تو 3 کنٹریز کا نام لے کر حکومت نے یہ نوٹس جاری کیا تھا کہ اس 3 کنٹری کے لوگ, اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ کے کاؤنٹرز کو, آپ آفیسرز کو اپروچ کریں اور اپنے سٹیزن شپ کی جو کاروائی ہے اس کو آپ پورا کر لیں, اور سی اے اے کی زد سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے, تو جس کو یہ لگتا تھا کہ بھائی کووڈ آنے سے ان کے منصوبوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے نا, اور وہ سب یعنی اس چکر میں کمپلیٹلی وہ لوگ بھول گئے ہے نا, تو کوئی بھولا نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ سسٹمیٹیکلی چیزیں امپلیمنٹ جو ہے ہوئی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر.
اوکے, تو بہرحال فرسٹ پوائنٹ یہ تھا, روہنگیا مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی. اچھا, اور پھر جس وقت ان کی شہریت ختم کی گئی تو کیا ہوا ان کے ساتھ میں, یعنی قرآن کی روشنی میں اللہ نے جو بتایا ہے, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, ہے نا, بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے جو معاملہ کیا تھا وہی معاملہ ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرواتا ہے نا. ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا, ہے نا. بیٹے اور بیٹیاں یہ الفاظ خاص ہیں. ابناءکم, ہے نا, یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے, ہے نا, فرعونی. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری بیٹیوں کو وہ اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگ جو میل ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا, ینگ جو خواتین ہوں گی ان کو زندہ رکھا جائے گا. کیوں زندہ رکھا جائے گا, آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, ہے نا. بوڑھے مردوں کو زندہ رکھا جائے گا, بوڑھے خواتین کو ختم کر دیا جائے گا. یہ اس کا عکس ہے نا, جو آیت میں بیان نہیں ہوا, لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھیوں کو بھی یعنی زندہ رکھیں. بہرحال, ہے نا, یہ معاملہ انہوں نے کیا. اچھا, پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کب شروع ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ہمیں روہنگیا کے حالات کے بارے میں سب سے پہلے پتا چلا 2012 میں, ہے نا. 2012 میں کیوں پتا چلا, کیونکہ 2012 میں برما سے کچھ روہنگیا مسلمز بھاگ کر نکل کے مطلب دنیا میں باہر آنے میں کامیاب ہو گئے. اوکے, تب جا کر پتا چلا کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں. اور آج کل جیسے عادت پڑ گئی ہے ہمیں کہ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر ہم کنیکٹڈ ہیں, ہے نا, کوئی بھی نیوز ہوتی ہے تو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں کم از کم ہمارے پاس کیسے بھی کوئی نہ کوئی گروپ میں جو ہے ملٹیپل ٹائمز وہ آ جاتی ہے. تو جیسے ہی نیوز آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا بھائی یہ نیوز ابھی آئی ہے تو شاید ابھی ہوا, ہے نا. لیکن روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو کاروائی تھی یہ 2012 میں شروع نہیں ہوئی, بلکہ یہ ان کے ساتھ شروع ہوئی 1980 میں, 1980. یعنی 32 ایئرس تک دنیا میں کسی کو اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کہ اس گروہ کے ساتھ کیا جو ہے حشر ہو رہا, کیا معاملہ ان کے ساتھ وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو ہے پولیس کر رہی. 32 ایئرس, اور 32 ایئرس کے بعد معلوم ہوا. اچھا, معلوم ہوا تو ہم کیا کر لیے, یعنی میں 2017 میں انڈیا واپس آیا, تو اسی یعنی انہی دنوں میں طیب اردوغان نے یہ اعلان کیا کہ اگر برما کی حکومت نے اگر روہنگیا مسلمانوں پر ابھی اسی وقت اگر وہ ظلم ختم نہیں کیا تو پھر ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے, ہم جنگ کا اعلان کر دیں گے. تو مسلمان نکل کر آئے, اور حیدرآباد کا میں ہوں تو نامپلی کے ایگزیبیشن گراؤنڈ کے اندر ساری جماعتوں کے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا, اور یعنی ایک دھرنا دی ہم نے, ہے نا. اور وہ جو وہاں کی پرائم منسٹر تھی اس کو ڈاؤن ڈاؤن اور مرد آباد کے نعرے لگائے, طیب اردوغان زندہ آباد کے نعرے لگائے, روہنگیا مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں کے نعرے ہم نے لگائے. اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے مدد بھی کی, ہے نا, کیونکہ انڈیا کے اندر بھارت کی سرکار نے ان کو یعنی آنے کا موقع دیا, تو جہاں جہاں پر بھی جتنے لوگوں کو بھی آنے کا موقع دیا, تو پھر کشمیر کے اندر, دلی کے اندر, حیدرآباد کے اندر ان کے کئی جو ہے کیمپس ہیں. تو جب وہ آئے تو لوگ گئے, اناج دیا, اور یعنی بہرحال جس بھی قسم کی جو ہے لوگ ہیلپ کر سکتے تھے بعض لوگوں نے کی. تو یہ ساتھیوں یعنی لیکن کیا ہم نے جا کر وہ ظلم روک دیا, کیا ہم نے ہاتھ پکڑ لیا, ہے نا. تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہمیں دھرنا دینے کے لیے 5 سال لگے. 2017 میں ہم نے دھرنا دی. یعنی مومنوں کے ساتھ میں جو معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے مومنوں کو کیا ہونا چاہیے, ان کا ایمان جوش میں آنا چاہیے نا, اور وہ جا کر مطلب کچھ اقدام کرنا چاہیے, کچھ بچانا چاہیے. پتا چلا کہ بھائی ہمیں تو دھرنا دینے کے لیے 5 سال لگ گئے. یعنی یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ پر یہ برا وقت آئے گا تو دنیا میں دوسرے مومن ہیں وہ آپ کو آ کر بچائیں گے, وہ آپ کے حق میں آوازیں اٹھائیں گے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں. اس وقت سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ یہی حالات ہو رہے ہیں. دنیا میں آپ کو کہیں چرچا نظر آ رہی ہے؟ الا ماشاء اللہ. اس وقت چائنا کے اوئیگر مسلمانوں کے ساتھ یہی حالت ہو رہی ہے. دنیا میں کہیں آپ کو بڑا احتجاج اور چرچا اور دھرنے اور ہے نا کہیں مطلب ان کے حق میں آواز اٹھانے کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہیں پر مسلمان کر رہے ہیں؟ اور باہر کا چھوڑیے, آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ہے
جس جس جگہ پر جیسی جیسی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، میں اور آپ، ہے نا؟ تو یہ سمجھنا کہ مطلب ہمارے اوپر جب یہ آئے گا تو دنیا کے اتنے مسلم کنٹریز ہیں اور ان کا جو ہے ایمان جوش میں آئے گا، ان سے رہا نہیں جائے گا، وہ اٹھیں گے، انڈیا کی حکومت کے خلاف میں جو مقدمہ درج کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ بچا لیں گے۔ تو اس خوابگاہ سے جاگ جائیے، آپ باہر آ جائیے، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے، ہے نا؟ ان کو بھی بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، آپ کو بھی بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے جرائم کو دیکھیں گے اور جب ہم ان کی اصلاح کریں گے، توبہ کریں گے، ہے نا؟ اچھا، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی قوم، اتنی ایک مطلب بڑی کمیونٹی ہے لاکھوں کی، اور ان کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا، یا کسی کو بھی یہ خبر نہیں ہوئی کہ اتنے مطلب برے حالات آنے والے ہیں، کوئی ان کو جا کے وارننگ نہیں دیے، کوئی ان کو نہیں سمجھائے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے ان کو سمجھایا تھا۔ کس نے سمجھایا تھا؟ ہندوستان کے بڑے عالم دین مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1961 میں ان کو آلریڈی وارننگ دے دی۔ برما کا کیپٹل رنگون، اس وقت رنگون تھا، تو رنگون کے مقام پر مسلمانوں کے اجتماعات عام چل رہے تھے، ہے نا؟ تو اس موقع پر مولانا وہاں پر گئے اور مولانا نے وہاں کے مسلمانوں سے خطاب کر کے بتایا کہ برما کے مسلمانوں، اللہ کا عذاب تمہارے چاروں طرف آ چکا ہے۔ یہ کنفیوژن میں نہیں رکھا انہوں نے لوگوں کو، کیونکہ ہم تو آج بھی کنفیوژن میں ہیں، بھائی عذاب ہے یا آزمائش ہے، وی ڈونٹ، ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید عذاب نہیں ہوگا، اللہ ہم کو عذاب کہیں کو دیتے ہیں، ہے نا؟ آزمائش ہی چھوں، واللہ عالم، واللہ عالم بولے، کنفیوژن میں ہے۔ اور ٹیکا کس بات پر لے لیے؟ ٹیکا اس بات پر لے لیے کہ نہیں آزمائشی چیز ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو کئی کو عذاب دیتے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا، ان کی آدھے گھنٹے کی تقریر ہے نا، چاہیں تو اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ ہم اپنے گروپ میں شیئر کر لیں گے، آپ لوگ ان کے الفاظ ڈائریکٹلی سن لیجئے گا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ برما کے مسلمانوں، تمہیں اللہ کے طرف، ہے نا، دین حق کی طرف لوگوں کو بلانا ہے نا؟ تمہیں یہ کام 10 سال یا 15 سال یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا۔ برما کے مسلمانوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری فیکٹریوں پر تالے لگا دیتا، میں تمہارے آفس بند کروا دیتا، اور اگر تمہیں ایک وقت کا کھانا اگر نصیب ہو رہا ہے تب بھی میں تمہیں مجبور کر دیتا کہ تم بس ایک وقت کے کھانے کے اوپر اکتفا کر لو، راضی ہو جاؤ، اور باقی کا وقت سارے کا سارا تم اس کام میں لگا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو برما کے مسلمانوں، تم اللہ کے عذاب میں گر جاؤ گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، برما کی حکومت سیکولر حکومت، وہ ایک بدھسٹ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، یاد رکھو جب وہ بدھسٹ اسٹیٹ بن جائے گی تو پھر، ہے نا، اس کے بعد تمہاری دعوت کو کوئی نہیں سنے گا، اس کے بعد ہوش میں آنے کا، اس کے بعد میں اپنی غلطی سدھارنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، ہے نا؟ جیسے ہندوستان ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے، یا اگر آپ لوگ، ہے نا، حقیقت حال سے اگر واقف ہے تو آپ لوگ یہ جان چکے ہوں گے کہ ہندوستان ہندو راشٹر ڈکلیئر ہو چکا ہے، بھارت جو ہے ہندو راشٹر ڈکلیئر ہو چکا ہے، سیکولر کنٹری تھا، ہے نا، ہندو راشٹر بننے جا رہا، ابھی بھی شاید اگر آپ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ بننے جا رہا ہے، تو بننے تو جا رہا ہے نا، مولانا نے وہی وارننگ دی تھی وہاں پر، ادھر وہ بدھسٹ اسٹیٹ بننے جا رہا تھا، اس سے پہلے وہ سیکولر تھا، ہے نا؟ کتنی چیزیں ہیں جو مطلب آپ کمپیئر کرتے تھے، یہ کامن ہے۔ مولانا نے وارننگ دی تھی، 20 سال کا وقت بتایا تھا مولانا نے، اور پھر بہرحال یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہے نا، انہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں دکھا، اللہ جو بات کر رہا تھا انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر ہوا کیا؟ 1980 کے اندر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، ہے نا، 20 سال۔ میں آپ سے اس موقع پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس شاید 4 سال، زیادہ سے زیادہ 4 سال کا وقت ابھی اس وقت باقی ہے نا، اور اس میں بھی یعنی پکڑ اللہ کی شروع ہو چکی ہے، اللہ کے عذاب نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے نارتھ انڈیا کے حالات کیسے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یعنی ساؤتھ انڈیا کے حالات یعنی کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں، لیکن
लगातार یعنی لوگوں کے دلوں میں نفرت اور دوری اور یعنی بغض و عداوت ہے نا، اور گھروں کے نہیں دینے کا معاملہ، اور یعنی کاروبار کے پاس آپ دیکھیں کہ فلاں لوگوں سے کچھ خریداری نہیں کرنے کا، یہ وہ یعنی الگ الگ زاویوں سے آپ دیکھیں کہ کیسے یہ چیز سامنے آتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اگر کھل کر نہیں بھی کہہ رہے ہیں تب بھی دلوں میں اب بغض آ گیا ہے نا، جو وہاں زیادہ دکھائی دے رہا ہے ادھر کم دکھائی دے رہا ہے، مگر یعنی کہ یہ محسوس لگاتار ہو رہا ہے کہ بھئی آ رہا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، اس طریقے کے پوسٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یعنی کہ یعنی برداشت کے باہر کی جو ہے حالات ہے، اگر آپ وہاں پر دیکھیں ہے نا، کتنی نفرت، کتنا زہر بعض لوگ اگل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اوکے، تو وارننگ وقت سے پہلے دی تھی ہمارے اکابر بھی ہے نا، انڈیا کے اندر بھی ہمارے جو اکابرین ہیں وہ بھی وارننگ دیتے ہوئے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی اچانک سے مطلب کوئی ہم نکل گئے ہیں وارننگ دینے کے لیے ہے نا۔ اہل علم قرآن کی روشنی میں ہے نا، قرآن جو بصیرت دیتا ہے تو اس بصیرت میں وہ انہوں نے بتائے تھے آگے کے حالات ہے نا، بتایا تھا کہ مسلمانوں اپنی روش کو سدھار لو۔ بہرحال یعنی کچھ لوگ سدھرے اور بہت سارے لوگوں نے لائٹ لے لیا ہے نا، اب وقت بہت جو ہے کم باقی۔ تو یہ ساتھیوں، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ وہ حالات ہیں جو ہم سمجھیں کہ جو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا وہی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ عنقریب نعوذ باللہ من ذالک یہ ہونے جا رہا ہے نا۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو پرانی پھر رپورٹ ہے، یہ 2020 کی ہے، پھر 21 میں ہوا، پھر 22 میں بھی ہوا ہے نا۔ جینوسائیڈ واچ نام کا ایک انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے، جینوسائیڈ انگریزی میں کہتے ہیں نسل کشی کو۔ سسٹمیٹیکلی جب کسی ملک کی حکومت اور اقتدار میں رہنے والے لوگ وہاں کی کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ کر کے سسٹمیٹیکلی ان کی جو ہے نسل کشی جب کرتے ہیں ہے نا، اس کو انگریزی میں جینوسائیڈ کہا جاتا۔ تو یہ ادارے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں جگہ پر اسٹڈی کرتا ہے، نظر رکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر ہے نا لوگ ایسا سیگریگیٹ کیے جا رہے ہیں، الگ کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جا رہا ہے نا۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، آپ لوگ نیٹ پر جائیں، آپ اس کو چیک کریں، جینوسائیڈ واچ کی ویب سائٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہے نا۔ 10 سٹیجز آف جینوسائیڈ انہوں نے بتائے۔ اوکے، اور پھر اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ کے پاس یہ 2021 میں انہوں نے جو بتایا ہے، یہ دیکھیے، preparation for genocide is definitely underway in India. The persecution of Muslims in Assam and Kashmir is the stage just before genocide. یعنی آسام اور کشمیر میں تو حالت بالکل اب نسل کشی کے پہلے کا لاسٹ جو ہے، مطلب سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے۔ the next stage is extermination، ان کو ختم کر دینا، جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ that's what we call genocide۔ اور پھر یہ چیز ریپڈلی جو ہے جگہ جگہ پر پورے ملک کے اندر جو ہے یہ پھیل رہا ہے نا۔ حالات تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی ساتھیوں، یہ ہیں حالات، اور میں پھر یہ بات گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھنا پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، کی مرضی، یعنی آپ کی اسٹڈی ہے، آپ کا انالیسس ہے، آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تو آپ پھر بھی سمجھ سکتے ہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ یہ عذاب ہی ہے، یہ آزمائش نہیں ہے نا۔ اور اس کے بھی مطلب ایک دو تین، یہ دیکھیے مطلب اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ دیکھیے اگر کسی سچویشن کو اگر آزمائش سمجھا جائے ہے نا، اور اس کے مقابلے میں اسی سچویشن کو اگر عذاب سمجھا جائے، یہ ٹوٹلی یعنی اس کا مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اگر ہم اس سچویشن کو آزمائش سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اسی پر جمے رہیں، کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی پختہ ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیج رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جمے رہیں گے اپنی روش کے اوپر یا نہیں۔ یہی مطلب ہو گیا نا آزمائش کا۔ عذاب کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔ عذاب کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وارننگز بھی دی، لیکن آپ پھر بھی نہیں سدھرے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ پنش کر رہا ہے۔ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہوگی آزمائش یا عذاب سمجھنا۔ اور یہ بھی کوئی ایسی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بھئی آپ یہ دیکھیے، مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی، یعنی بس پوائنٹرز بتا رہا ہوں میں، نمازوں کی پابندی ایک پوائنٹر ہے۔ امت مسلمہ کی عید کی نمازوں کو آپ
غیر رمضان کی فجر کی نماز سے اگر آپ کمپیئر کر لیے تو آپ خود گواہی آپ بتائیے کیا دیں گے آپ؟ یعنی امت کی میجورٹی نمازی ہے یا امت کی میجورٹی بے نمازی ہے؟ ذرا یہ آپشن نمبر 1 یا 2 پلیز چیٹ میں جواب دیجیے آپ. یعنی ہم اپنے اوپر کیا گواہی دیں گے آپ بتائیے اجمالاً. یعنی یہ ذاتی میرا احتساب نہیں کر رہا ہوں ہے نا. اوور آل ہماری مسلم کمیونٹی نماز کے معاملے میں کیا ہے اس پر ہم بات کریں. تو میجورٹی نمازی ہے, میجورٹی بے نمازی ہے, یہ بات کی گواہی ہم خود ہی دے لے رہے ہیں نا. ہماری میجورٹی با اخلاق ہے یا ہماری میجورٹی بد اخلاق ہے؟ ہماری میجورٹی بد اخلاق ہے, یہ بات ہم خود گواہی دیتے. اور ادھر ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے. یعنی ایک ساس اور بہو کے رشتے کو آپ دیکھیے, ایک ننند اور بھاوج کے رشتے کو آپ دیکھیے, ایک بھائی اور بھائی کے رشتے کو آپ دیکھیے ہے نا. پراپرٹی کے لیے, مال و دولت کے لیے, کوئی چیز کے لیے, مادی مفاد کے لیے, یعنی کس حد تک گرنے کے لیے لوگ تیار ہیں اور کیسے مطلب ایک مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں. یعنی میاں بیوی کو آپ دیکھیں تو ایک بیوی یہ مائنڈ سیٹ لے کر آتی ہے کہ یعنی یہ دشمن ہے نا, اور اس کو دبا کر رکھنا ہے, اور اس کے گھر والے سارے کے سارے دشمن ہیں. اور یہی یعنی کہ ایک بچہ جب یعنی دولہا ہوتا ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ لے کر آتا ہے, اور کتنی آسانی سے گھر اجڑ رہے ہیں ہے نا. کورٹ کے اندر جائیے, میجورٹی ڈائیورس کے کیسز اور یہ جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا اور جھوٹے بہتان اور الزام لگانے کا معاملہ ہے مسلمانوں کا ہے. ایک ہندو بڑے لائر سے پرسوں ملاقات ہوئی, یعنی جسٹ لاسٹ ویک کی بات, انہوں نے بولے بھائی آپ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو سمجھائیے نا, میرے پاس میجورٹی کیسز جو ہے یہ شادی شدہ پرابلمز کے جو ہے مسلمانوں کے آ رہے. یعنی کتنی چیزیں آپ بس مطلب گنتے چلے جائیے, پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم کہاں ہیں. ہم خود اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم سب سے جو ہے یعنی یہ ہم کہتے بھی تھے. اچھا دیکھیے آپ کیسے ہوتا تھا, ہم یہ ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے, ہم یہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے اسلام از ویری گڈ, مسلمز آر ویری بیڈ, اسلام از دا بیسٹ, مسلمز آر دا ورسٹ. سنا ہے آپ نے کبھی یہ؟ یعنی اسلام تو ایک اچھا دین ہے, بہت اچھا ہے, لیکن یہ مسلمان بہت خراب ہے جگہ جگہ پر. اور ہم بے شرمی سے یہ کہتے بھی تھے بھائی اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ اسلام ڈونٹ لک ایٹ اس. یعنی کتنی بے غیرتی کی اور بے شرمی کی بات ہے نا, کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کو دیکھنا ہے تو ہمیں مت دیکھیے, پلیز لک ایٹ دا قرآن, پلیز لک ایٹ دا پروفیٹ, کیونکہ آپ ہمیں دیکھیں گے تو آپ تو چپل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اسلام سے دور. لہذا برائے کرم آپ ہمیں مت دیکھیے, آپ قرآن کو دیکھیے, کتنے اعلیٰ معیار کی تعلیم ہے, کتنے اعلیٰ معیار کا جو ہے اسوہ ہے ہمارے نبی کا. یہ بولنے کی بات ہے یا شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے بتائیے؟ مگر ہم اتنے بے غیرت ہوئے کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا. اور آج آپ کو پتا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل یہ مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ اسلام دراصل ایک بیماری ہے. یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہے تو بتائیے, یس کر کے آپ نے بتائیے. یعنی اسلام از اے ڈیزیز, ایک مینٹل ڈیزیز ہے اسلام, اور یہ بیچارے لوگ بیمار ہیں, اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. یہ جو جن کو مسلم کہتے ہیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے, ان کو پکڑو, ان کو دواخانوں میں, ان کے لیے خاص قسم کے دواخانے بنائے جائیں گے, بنائے گئے ہیں, چائنا کے اندر ہیں, ان کا علاج چلتا ہے وہاں پر. ریہیبلیٹیشن کیمپس انہوں نے بنائے ہیں جہاں پر وہ یہ ان کی جو ہے کیا بولتے ان کی مینٹالٹی کو جو ہے دوبارہ سے واش کیا جاتا ہے اور ان کو ڈی اسلامائز کیا جاتا ہے. اور جب ان کو پھر ایک عام انسان کی طرح یعنی قابل اگر پائے تو پھر ان کو سوسائٹی میں پھر یعنی گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے ریلیز کرتے, جیسا پاگل خانے سے پاگلوں کو ریلیز کرتے نا, تو ویسا ان لوگوں کو ریلیز کرتے کہ اچھا اب انہیں لائق ہو گیا. لیکن لائق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ پھر اس کو انفیکشن نہیں ہو سکتا, انہیں دوبارہ پھر بیمار ہو سکتا, لہٰذا اس پہ بہت کڑی نظر رکھی جائے گی. یہ اپروچ کے ساتھ میں دنیا کے اندر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں یعنی مینٹالٹی لوگوں کی چینج ہو رہی ہے. وہ گیا وہ دور کہ اسلام از دا بیسٹ, اور یعنی ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہوں گے, میں اسے وہ نہیں کر رہا ٹوٹلی, لیکن اب یہ نیا نظریہ آ گیا ہے. یہ مسلمان بیچارے, یہ تو بیمار لوگ, اصل ان کو اسلام نام کی بیماری ہو گئی, یہ اب حالت آ گئی ہے نا. تو جی ساتھیوں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر دیکھیں کیوں نہیں, جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیے یہ سب باتیں تو میں نے آپ کے سامنے یعنی دل میں جس طرح سے مطلب آپ کے سامنے بات رکھنے کے لیے مطلب مجھے خیال آیا, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے ہمیں بات کر رہا ہے نا. یہ واقعی اللہ کر رہا ہے یا نہیں, ذرا دیکھیں قرآن کی روشنی میں. اوکے,
کیونکہ اللہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ پھر یعنی قرآن سے میچ ہونی چاہیے نا. تو ذرا دیکھیے سوال آپ کے سامنے ہے, مصیبت کس کی وجہ سے آتی. اچھا, جواب پر جانے سے پہلے یعنی ہم پہلے اس کا جائزہ لے لیں. اب ہندوستان کے اندر مصیبت مسلمانوں پر آ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں ابھی اس پر بہت یعنی ڈیٹیل میں ابھی کچھ تبصرہ ہم نے کر لیا. اچھا, مصیبت کس کی وجہ سے آ رہی ہے بولے تو یعنی کسی نے کہا ہندوؤں کی وجہ سے آ رہی, کسی نے کہا نہیں نہیں سارے ہندوؤں کی وجہ سے نہیں آ رہی, برہمنوں کی وجہ سے آ رہی, کسی نے کہا نہیں نہیں آر ایس ایس کی وجہ سے آ رہی ہے نا, اور بی جے پی کی وجہ سے آ رہی ہے. آر ایس ایس کی پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی, ان کی وجہ سے آ رہی ہے, وہ پاور میں آ گئے ہیں 2014 سے, یعنی وہ لگاتار پاور میں آئے اور پھر اس کے بعد 2019 میں بھی وہ دوبارہ جو ہے پاور میں کنٹینیو ہوئے. تو وہ لوگوں نے آ کر مطلب بہت یعنی تہلکا مچا دیا ہے, مسلمانوں کو بہت ستا رہے ہیں نا, من مانی کر رہے ہیں. ہم ایسا ہی سوچتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں ذرا آپ لوگ پلیز جواب دے دیجیے پہلے. جی, عام مسلمانوں کی مینٹلٹی تو ایسی ہی ہے نا, رائٹ, ویری گڈ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ ہم مومن ہیں کہ کوئی بھی چیز کو سوچ کر نتیجے پر جب پہنچیں گے تو ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کریں گے. تو اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ اچھا بھائی یہ لوگ ہماری مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں, تو ذرا پھر قرآن سے اس کا ہم ویریفیکیشن کر لیتے ہیں. چلیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی فرما دیا, وما اصابکم, اور تم سب پر, اوکے, تم سب پر, اصابکم مطلب یہ پلورل ہے, تم سب پر, اوکے. ما کا مطلب ہے جو کوئی, واٹ ایور. وما اصابکم من مصیبت, اور تم پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے, جو کوئی ہے نا مصیبت بھی آتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, کیا ہے بھائی ریزن, ہو از ریسپانسبل؟ اللہ تعالیٰ کے مطابق فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بی جے پی ذمہ دار ہے, آر ایس ایس ایسا کری, یہ جو بلیم گیم ہے نا, آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بلیم گیم کو انٹرٹین نہیں کرے. جنگ احد میں بھی نہیں کرے. جنگ احد میں جب مسلمانوں کی جب لفزش ہوئی تھی اور پھر خالد بن ولید نے یعنی لشکر کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا اور پھر بھاگنے والے مشرکین رک گئے, پلٹ کر آ گئے, ہے نا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس وقت بھی آپ دیکھیے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تمہیں اگر مصیبت پہنچی ہے تو جو تم سے مقابلہ کرنے آئے تھے ان کو بھی اسی قسم کی مصیبت پہنچی ہے نا. یہ نہیں کہ دیکھو ان کی وجہ سے تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, ہے نا, وہ لوگ ذمہ دار ہیں. بلیم گیم سے باہر آ جائیے. اللہ تعالیٰ وما دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, واٹ ایور, چھوٹی مصیبت ہے نا, نوٹ بندی کی مصیبت, این آر سی کی مصیبت, سی اے اے کی مصیبت, ہے نا, بستیاں جلا دے رہے, لوگ زہر اگل رہے ہیں, لوگ لعنت بھیج رہے ہیں, جو مصیبت بھی ہے, وما اصابکم من مصیبت, مصیبتوں میں سے جو مصیبت بھی تم سب پر آتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ تعالیٰ کثیر گناہوں سے تو درگزر کرتا, بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر, ابھی ہر گناہ پہ پکڑے نہیں. اگر ہاتھ کے ہاتھ ہر گناہ کا اگر اللہ تعالیٰ حساب چکا دیتے تو پھر دنیا میں کوئی زندہ باقی نہیں رہتا. بہت کثیر گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیا, نظر انداز کر دیا, لیکن ہر گناہ کو پھر اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتے, ہے نا. بعض گناہ ایسے ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, اور پھر وہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا, ہم پر مصیبتیں آنے لگی. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی دائی نہیں بتا رہے آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے آیت ہے نا. اور یہ نکرہ ہے, وما مطلب نکرہ, یونیورسل بات ہے, یہ ہر ایک پر اپلائی ہوتی ہے. اس میں انڈیویجول آیت بھی ہے, وہ میں نے اس کو ہائڈ کر دیا, ہے نا. یعنی 1 to 1 اگر اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا, وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, تم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے, انڈیویجولی. اور یہ کیا ہے, یہ پلورل, سب کے ساتھ, سب کو اللہ تعالیٰ بات کرے. وما اصابکم, کم مطلب تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی.
جی ساتھیوں براہ کرم وہ بلیم گیم سے باہر آ جائے. اگر آپ کھیل رہے تھے, اگر آپ دوسروں کو بلیم کر کے آپ یہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب سوچئے کہ انٹلیکچوئل مسلم طبقہ کیا کر رہا ہے, انٹرنیشنلی کچھ بھی یعنی کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں, یہودیوں کی سازش ہے. اچھا اب اس کے اوپر مل کے بیٹھے کیا کی بریانی کھا لیے, چرچا کرے, ارے یہودیاں بیٹے یہ کرے, وہ لگا ایسا کرے, دیکھو ہے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں, ہے نا. کچھ چرچا کر لیے, کھا لیے, پی لیے, ختم, بریانی برخاست, ہے نا, ہو گیا ہمارا. دل کو ایک تسلی ہوگی کہ ارے بھائی دین کے لیے مل بیٹھے, اتنی فکر کرے گا. اچھا انڈیا میں کچھ بھی ہو رہا, اپنے نجی محفلوں میں مل کے ارے RSS والے ایسا ہو گئے بھائی, ارے VHP والے یہ کرے بھائی, ارے بجرنگ دل والے ایسا کرے بھائی, ہے نا, شیو سینا والے ایسا کرے بھائی. وہ پولیٹکس کا ریزن ہے بھائی, وہ ایسا کر رہے ہیں, وہ لوگ پولرائز کر رہے ہیں, ابھی الیکشن آ رہے ہیں نا, جیتنے کے لیے کر رہے ہیں وہ لوگ. چلو ہو گیا, کھا لیے پی لیے, ہو گیا بھائی. امت کا درد جو ہے کھا پی کے جو ہے ہم کم کر لیے, اور پھر اس کے بعد اٹھے چلے گئے. اب ان لوگوں کو کیا کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. مگر نظر اپنی طرف نہیں جاتی, جانا چاہیے نا, مومن ہے تو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی. اور اگلی بات کیا ہے, مصیبت کیسے دور ہوگی, یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے, اصول آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ کاز کیا ہے, ایگزیکٹ کاز, اسپیسیفک کاز قرآن کی روشنی میں, وہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. یہ تو رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے, قانون ہے اللہ کا. دیکھیے مصیبت کیسے دور ہوگی, اللہ نے بتایا ہے, ان اللہ, یقیناً اللہ, یا بے شک اللہ, لا یغیر, نہیں بدلتا, ما بقوم, کسی بھی قوم کی حالت, حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ اپنی انفس کو نہیں بدلتے, اپنی اندرونی حالت کو نہیں بدلتے, اپنے اوصاف, اپنی کوالٹیز کو نہیں بدلتے, اپنی مینٹالٹی کو نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. یعنی مصیبتوں کے ریزن بھی ہم ہیں, اور مصیبتیں دور بھی ہوں گی اگر ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے, اپنے آپ کو سدھاریں گے تو, ہے نا. بی جے پی ہار گئی تو مصیبت ٹل جائیں گی, سمجھ رہے ہیں, ہے نا. اسی لیے مطلب پھر منصوبے بھی ویسے ہی ہیں بھائی, جہاں جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہو رہا اس کا ساتھ دے دو, کیسا بھی کر کے ان کو جتا دو. یہاں پہ مطلب TRS کو جتا دو, وہاں پہ جو ہے کانگریس کو جتا دو, وہاں پہ کوئی اور ٹھہرے ان کو جتا دو, کیسا بھی کر کے بی جے پی کے خلاف جو بھی ٹھہرا کچھ بھی کر کے ان کو جتا دو, ہے نا. دلتوں کو دوست بنا لو, بھائی بنا لو, پھر میجورٹی ہو جائے گی, کیونکہ مطلب 80% جو ہے ہندو دلت ہوتے ہیں, تو پھر ان کی میجورٹی ہمارے ساتھ میں آ جائے گی, تو پھر ہماری اور ان کی مل کے پھر ہم الیکشن میں جب ووٹ ڈالیں گے تو بائی نمبرز وی ول ون, ہے نا. کاؤنٹنگ کے اندر ہمارے ووٹ زیادہ ہوں گے اور ہمارے حالات سدھر جائیں گے, ایسا ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کو بدلنا پڑے گا, ہے نا. جب تک تم نہیں بدلے, ہم کبھی یعنی کسی قوم کو بھی ہم ایسا جو ہے ان کی حالت کو ہم نہیں بدلے, کسی بھی قوم, یعنی پھر نکرا ہے, دیکھیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کوئی بھی قوم ہو, آپ کوئی اسپیشل نہیں ہے, ہم کوئی اسپیشل نہیں. اگر اسپیشل سمجھ لے رہے ہیں اپنے آپ کو تو پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار. ایک ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا, وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے, وہ خالی ایک یعنی منصب مل گیا, اب اس کے ساتھ کچھ ایکسکلوزیو جو ہے انکنڈیشنل آپ کے ساتھ فیور اللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے, یہ غلط فہمی کے اندر ہیں تو پھر اس سے باہر آئیے. ایسا نہیں ہے, کنڈیشنل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے, رسپانسبلٹی ہے, وہ رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں, آپ کو پھر رکھا جائے گا اس جاب کے اوپر, ڈیوٹی پر. آپ صدیوں سے اللہ موقع دے رہا ہے, اللہ جگا رہا ہے, اللہ وارننگ دے رہا ہے, چھوٹی وارننگ, پھر بڑی وارننگ, پھر اور بڑی وارننگ. آپ اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے جیسا دنیا میں آپ اور میں کرتے ہیں اپنی کمپنیوں میں, ہے نا. کوئی ناکارہ امپلائی ہے اکاؤنٹس کے لیے, اس کو اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرے, انہیں اکاؤنٹس چھوڑ کے سب کرتا کرتے ہو. صاحب آ گئے تو انہیں اٹھ کے سلام کرتا, صاحب کو چائے لا کے دیتا, یہ کرتا وہ کرتا, انہیں اکاؤنٹس نہیں کرتا, ہے نا. کوئی بھی جاب ہو, میں تو بس یعنی مثال کے لیے میں نے اکاؤنٹس کہا, بھائی آپ دیکھیں گے, آپ تھوڑا مروت کریں گے, آپ مسکرائیں گے, آپ پھر اس کو بولیں گے بھائی ذرا اپنا کام کرو, جس کے لیے آپ کو رکھے وہ کام کرو. پھر آپ دیکھیں کہ انہیں وہی روش پہ اڑا ہوا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, اب بولیں گے بھائی سختی سے بات کریں گے, ہے نا, وارننگ دیں گے, وربل وارننگ دیں گے, پھر بھی نہیں سدھرا تو پھر آپ کوئی میمو ایشو کریں گے, پھر بھی نہیں سدھرا تو پھر آپ کچھ پنشمنٹ کریں گے, ہے نا, کوئی سیلری کٹ کریں گے, کچھ سسپینڈ کریں گے, اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں پنشمنٹ بڑھتی جا رہی, پنشمنٹ بڑھتی جا رہی, لیکن وہ بندہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. پھر ایک لمٹ رہتی ہے نا,
وہ لمٹ کراس ہوگی تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے کہ بھائی بس اب وی ڈونٹ نیڈ یو اینی مور، تھینک یو، آپ جائیے، آپ کی جگہ پہ ہم دوسرے کو لے کے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کے بارے میں قرآن میں نہیں کہا؟ ہمیں ایسی کوئی وارننگ اللہ نے نہیں دی؟ جی ساتھیو، ہمیں بدلنا ہے نا، یہ اصول ہے۔ تو ہمیں بدلنا ہے تو پھر کیا بدلنا ہے نا، وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، دیکھیں گے، مخلص ہیں تو دیکھیں گے، ہے نا، اللہ کو خیر میں راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں گے، اللہ کے غضب سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے، کیونکہ بہت قریب ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے اب، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پکڑ میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد پلٹنے کا، توبہ کرنے کا، پھر اپنے آپ کو بچانے کا پھر موقع کم از کم یہ جنریشن کے لوگوں کو نہیں رہے گا، جو امیڈیٹ جو پکڑ میں آئیں گے نا، ان کے لیے نہیں رہے گا، پھر بعد کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، ہدایت دے گا، ان کو عقل آئے گی، اس کی پھر تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ساتھیو بہت بہت نازک، بہت کروشل، بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے نا۔ اور یہ بھی مت سمجھیے گا یعنی میں نے بی جے پی کا نام لے لیا تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے اچھا بھائی بی جے پی کے فیور میں ہے نا، بی جے پی کے گن گا رہے ہیں، بی جے پی کو سیو کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دے رہے ہیں، ہے نا، ایسا آ سکتا ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے، اس سے پہلے بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ بھائی یہاں بی جے پی ہے تو میں نے آپ کے سامنے ان کا نام لیا۔ بھائی چائنا میں کون ہے؟ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں وہاں پر کون؟ وہاں پہ بھی بی جے پی ہے کیا؟ سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ یہی حالات ہو رہے ہیں، وہاں پر بی جے پی ہے کیا؟ جہاں جو یہاں پہ یہ پارٹی کا نام ہے تو میں کھل کر نام لے رہا ہوں، یعنی کیونکہ ابھی اشارے کنارے میں بات کرنے کا موقع باقی نہیں رہا، کھل کر ہم بات کریں، ہے نا۔ کوئی اور پارٹی ہوتی تو میں ان کا نام لے کر آپ کو بتاتا، لیکن چونکہ اب یہ بالکل واضح ہے نا کہ مطلب ہم انہی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میں نے ان کا نام لے کر آپ کو بتایا۔ اللہ کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ کر نہیں رہے ہیں یہ سب حرکتیں، ہے نا، فوکس ہمارا کیا ہے؟ ہو از ریسپانسبل، مصیبتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم ذمہ دار ہے نا۔ تو قرآن اپنی طرف یعنی اپنی نظروں کو واپس پھیر دیتا ہے، تو پھر وہاں سے انسان اپنے آپ کے اندر کی برائیاں، خرابیاں، جرائم ٹٹولنے لگتا ہے، تو ٹٹولتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تو ملتی ہیں، اللہ دکھاتا ہے نا، تو ملتی ہیں تو پھر ہم اس کو توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، سدھارتے ہیں، ہے نا، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، ہے نا، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔